बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सियाहट में आप सबका वेलकम है। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उस औरत का किस्सा जिसने बेटी को असेब से बचाने के लिए अपने सगे भाई की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए थे। वह आती बहारों की एक सुहानी सुबह थी। हवाओं में हल्की सी सर्दी का एहसास नुमाया था। फूलों की खुशबू से फ़ज़ा मुअत्तर थी। पहाड़ों की बर्फानी चोटियों पर सूरज की रोशनी से चमकते सफ़ेद बर्फ के तोदे गोया ऐसे लग रहे थे जैसे चमकती चांदनी के बने हुए हों। लंदन में मौजूद होटल की इमारत कुछ ऐसी जगह वाक़या थी जहां हर कमरे की खिड़की से एक तरफ साहल समंदर नजर आता था तो दूसरी तरफ हद नजर तक बुलंद व बाला बर्फानी चोटियां नजर आती हैं। इस सुबह सूरज की रोशनी शुरू होते ही होटल के डाइनिंग रूम और किचन की रौनकें अरूज पर पहुंचने लगी। होटल रिसेप्शन पर मौजूद रीटा ने रजिस्टर पर लिखी हदायत पढ़ी। नंबर 1 पर दर्ज था कि कमरा नंबर 22 में मौजूद शबीर साहब को सुबह 11 बजे इंटरकॉम करके जगाना था और ठीक 12 बजे बहरे के हाथों इनका ऑर्डर किया हुआ नाश्ता इनको पहुंचाना था। रीटा ने इंटरकॉम उठाया और नंबर डायल करने लगी। 1 2 3 बार 15 बेल होती हैं मगर फोन अटेंड ना किया गया। वक्फे वक्फे से कई बार की गई मगर जब इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। मैनेजर की मौजूदगी में 2 बैरों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया मगर बेसुध। लगता था अंदर कोई जी रूह मौजूद ही नहीं। शबीर साहब का मोबाइल भी बंद जा रहा था। होटल रिकॉर्ड के मुताबिक वो कमरे में तन्हाई थे। मजबूरन होटल मैनेजर को इजाफी चाबी की मदद से कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा। मैनेजर और स्टाफ अंदर का मंजर देखकर इंतहाई दहशत का शिकार हो गए। कमरे के वस्त में मौजूद बेड पर शबीर साहब मुर्दा हालत में पड़े थे। इनका तमाम जिस्म नीला हो चुका था जबकि गर्दन पर सांप के डसे जाने के वाजिया निशानात मौजूद थे। मैनेजर हक्का बक्का रह गया था। वह हैरान था कि होटल की 12वीं मंजिल पर साफ सुथरे बंद कमरे में सांप किस तरह पहुंचा। आनन फानन पुलिस पहुंच गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हो गई कि इनकी मौत किसी जहरीले नाग के काटने से वाक़या हुई है। नाग इस कदर जहरीला था कि शबीर साहब का पूरा बदन नीला हो गया था और जहरीले नाग के काटने के बाद इन्हें दूसरा सांस लेना भी नसीब ना हो सका। शबीर साहब अरसा 22 साल से लंदन में मुकीम थे। इनकी मैयत जब नवाब शाह सिंध में मुकीम इनके वालिदैन के घर लाई गई तो इनकी बीवी आमना ये कहते हुए सदमे से बेहोश हो गई कि मैं और अम्मा कुबरा से कहती थी ना गिराओ इस दीवार को, रुक जाओ 3 साल और मगर वो ना मानी। ले ली ना नाग देवता ने मेरे शोहर की जान। खुद कुबरा पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। एक तरफ बेटी जान से गई और दूसरी तरफ भाई भी नाग देवता की दुश्मनी का शिकार हो गया। क्या ये वही नाग था जो नागी शाह ने दफन किया था? 22 बरस एक तवील अरसा होता है। कुबरा आमना की नंद थी जो वीरान नजरों से तबूत से नजर आते भाई के नीले चेहरे को तक रही थी जबकि इनके जहन के पर्दे पर 22 साल पहले माजी के इन शबो रोज की स्लाइड चल रही थी जबकि इनकी अपनी बेटी महवश 22 साला अल्लड़ दुशीजा थी और वो सब अपने दादा की कदीम हवेली में रहते थे जिसके एक हिस्से को ख़त्म करवाकर चंद माह कबल इन्होंने जदीद तर्ज पर घर तमीर करवाया था और इस दौरान नंद और बावज के दोनों पोर्शंस के दरमियान मौजूद वो दीवार भी गिरा दी थी जिसकी जड़ में नागी शाह ने नाग देवता को दफन किया था। क्या इनके भाई को डसने वाला नाग वही था जो 22 वर्ष पहले यहाँ दफन था? महवश की खूबसूरती मिसाली थी। पूरे खानदान में इस जैसी कोई और लड़की ना थी। नाजुक बदन, नीली झील सी गहरी आंखें, रंग ऐसा जैसे चमकती हुई चांदनी और सोने पर सुहागा के कमर से नीचे लटकते स्याह घनेरे बाल। एक शाम जो वो नहाकर सेहन में बैठी बाल सुखा रही थी 2 वक्त मिल रहे थे। आमना ममानी ने आवाज लगाई, महवश अंदर आ जाओ बेटा। जब 2 वक्त मिलते हैं तो तमाम रूहें असेब और बुलाएं अपने ठिकानों पर वापस जा रही होती हैं। रास्ते में कोई खूबसूरत बशर नजर आ जाए तो उनका दिल इस पर आ जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता। महवश अंदर आ गई। अंदर आते हुए फुप्पो ने देखा वो अजीब लड़खड़ाती सी चाल चल रही थी। इसके घनेरे स्याह बाल माथे से लटककर पूरे चेहरे पर फैल रहे थे। अंदर आकर वो सो गई। सुबह जब बेदार हुई तो इसकी सुरख अंगार आंखें देखकर सभी परेशान हो गए। खुद महवश भी बेचैन थी। अगली शाम फिर वही वक्त था। महवश एक बार फिर बिस्तर पर बैठे बैठे मदहोश हो गई। बाल खुलकर बिखरे और आंखें सुरख अंगारा हो गई। सर को दाएं बाएं घुमाते
وہ بھرپور مردانہ آواز میں بولی، جب تک میں یہاں ہوں کوئی کمرے میں داخل نہ ہو، میں 1 گھنٹے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آمنہ میں مانی ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، مہوش ہوش میں آؤ۔ ان کا یہ بولنا تھا کہ انہیں ایسا لگا کسی بڑے مردانہ ہاتھ نے ان کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا ہے۔ انگلیوں کے نشانات ان کے چہرے پر واضح تھے۔ چہرہ ایسے جلنے لگا جیسے ان کے رخسار میں آگ لگ گئی ہو۔ اس کے بعد مہوش کی ماں نے جو کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو نہ جانے کس طرح پھسل کر بری طرح گری کہ سر پھٹتے پھٹتے بچا، مگر ٹخنے کی ہڈی تڑوا بیٹھی۔ ابا میاں ہمت کر کے مہوش کے بیڈ تک جا پہنچے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، مہوش بیٹا کیا ہوا؟ اور وہ ہاتھ جو انہوں نے اس کے سر پر رکھا تھا، ایسا لگا کسی نے پکڑ کر ایسا مروڑا کہ ان کی چیخیں نکل گئی۔ کئی ہفتے وہ اپنے بازو کو لے کر پھرتے رہے۔ جب مہوش نارمل ہوتی تو اسے کچھ یاد نہ رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر اس کی آنکھیں مستقل سرخ رہنے لگی اور وہ شدید سر درد کا شکار رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو وہ بولا کہ یہ شاید ذہنی صدمے سے دوچار ہے۔ دعائیں دی گئی مگر بے سود۔ ہر شام اسی طرح مہوش کو دورے پڑتے اور وہ بدحال ہو جاتی۔ یہ بات یقینی تھی کہ کوئی اسیب ہے جس نے مہوش کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ کئی طرح کے عاملوں کاملوں اور جن بگانے کے علم رکھنے والے مولویوں نے مہوش کا علاج کرنا چاہا، مگر ان میں سے کوئی اپنا سر تڑوا کر تو کوئی ٹانگ تڑوا کر کمرے سے نکلا۔ ایک شاہ جی کے سامنے کے 4 دانت اس بری طرح ٹوٹے اور ایسا گائل ہوئے کہ جن نکالنے کا جملہ سامان کمرے میں چھوڑ چھاڑ آئندہ کے لیے پیری فقیری سے توبہ کرتے ہوئے بھاگے۔ یہ تمام تو وہ جعلی لوگ تھے جو ان معصوم لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے، جن کی بچیاں بیٹیاں کسی دماغی امراض کا شکار ہوتی یا ان پر مرگی یا ہسٹریا کے دورے پڑتے تھے۔ کچھ حالات کا شکار بہو بیٹیاں جو ڈپریشن میں مبتلا ہو کر صفاکیوں اور عیاشیوں کا نشانہ بن جایا کرتی تھی، مگر مہوش کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ کبرا بی بی نے ناگی شاہ کے بارے میں سنا جو جن نکالنے کے عمل کے ماہر تھے۔ انہیں بلایا گیا۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ مہوش کے کمرے سے سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں آنے لگی۔ ناگی شاہ نے کبرا بی بی سے کہا کہ یہ بڑا خطرناک ناگ جن ہے جو بغیر کسی کے نام کے نہیں اترے گا۔ اپنے کسی رشتہ دار کا نام جلدی سے بتا جس کے نام پر میں اس جن کو اتاروں۔ کبرا بی بی نے جو کہ مہوش کی حالت کی وجہ سے از حد پریشان تھی اور پھر انہیں یہ یقین بھی نہ تھا کہ یہ ناگی شاہ بھی مہوش سے ناگ جن کو اتار سکے گا یا نہیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ مہوش پر ناگ جن عاشق ہے، جبکہ انہوں نے ناگی شاہ کو ابھی تک یہ بات بھی نہیں بتائی تھی کہ مہوش کے کمرے، الماری، حتیٰ کہ بیڈ کے اطراف سے انہیں بھی اکثر ندیدہ ناگوں کے پھنکارنے اور سانس لینے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ مہوش کے حسین گنے اور کالے بالوں پر انہیں کئی بار چھوٹے باریک سانپ لہراتے ہوئے دکھائی دیتے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ ناگی شاہ نے گلے میں ایک بال کھاتا سانپ لٹکایا ہوا تھا، جبکہ ایک سانپ کی گردن ہاتھ میں پکڑے تھا جس کا دڑ اس کے بازو پر لپٹا ہوا تھا۔ اے عورت جلدی بتا، تیری لڑکی پر عاشق جن کس کے نام پر اتارا جائے؟ شبیر احمد عثمانی۔ کبرا بی بی نے جلدی سے اپنے بھائی کا نام لے لیا۔ آمنہ بیگم اپنی نند کے منہ سے اپنے خاوند کا نام سن کر دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ناگی شاہ دہاڑے، جلدی سے 2 مٹی کی کوری ہنڈیاں منگواؤ اور 2 کلو دودھ بھی منگواؤ۔ سامان منگوایا گیا اور ناگی شاہ مہوش کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کھلے دروازے سے سب نے دیکھا مہوش ناگی شاہ کی بین کے لے پر بالوں کو لہرا رہی تھی کہ کھڑکی سے ایک ناگ کمرے میں داخل ہوا اور مہوش کے گرد چکر لگاتا رہا۔ ناگی شاہ کی بین کی دھن تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ پھر وہ ناگ دودھ سے بھری کوری مٹی کی ہانڈی کے اندر منہ ڈال کر دودھ پینے لگا۔ دودھ کے ختم ہوتے وہ اس بڑی مٹی کی ہانڈی کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر ہانڈی سے باہر تھا۔ ناگی شاہ نے دوسری کوری مٹی کی ہانڈی سے اسے ڈانک دیا۔ اس دوران مہوش بے ہوش ہو چکی تھی۔ ناگی شاہ نے اس دوہری بند ہانڈی کو حویلی کے دونوں پورشنز کے درمیان کی دیوار کی جڑ کھود کر دفن کر دیا اور کہا، یہ خطرناک ناگ دیوتا تھا جو تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ہانڈی میں بند کر کے تمہارے بھائی شبیر احمد عثمانی کے نام پر اتار کر بند کر دیا ہے۔ اس ناگ دیوتا کی عمر 50 سال باقی ہے۔ 25 سال بعد یہ مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور اگر 25 سال پہلے یہ ہانڈی کسی نے نکال لی
یا کسی وجہ سے خود نکل گئی تو ناگ دیوتا نکل کر شبیر احمد عثمانی کو ڈس لے گا اور وہ مر جائے گا۔ میں نے یہ ناگ دیوتا شبیر احمد عثمانی کے نام موت کے پروانے کے طور پر نکالا ہے۔ جب تک یہ دفن ہے شبیر احمد عثمانی محفوظ ہے۔ ہانڈی سے نکلتے وہ ناگ شبیر احمد عثمانی کے خون کی بو سونگھتا ہوا اس تک پہنچ جائے گا اور مار ڈالے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی کنارے جا بسے۔ بہرحال اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی۔ مہوش جو کہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی، ماں کے چہرے پر پانی ڈالنے سے ہوش میں آ گئی۔ کچھ دن کمزور رہی، پھر تندرست ہو گئی۔ دن موتی بن بن کر وقت کے تھال میں گرتے رہے۔ اس واقعے کو 7 برس بیت گئے۔ مہوش اب 27 برس کی ہو گئی۔ رشتے تو بہت آئے مگر کہیں بات نہ بنی۔ خوبصورتی میں اعلیٰ مثال تو تھی ہی، مگر تمام آنے والوں کے کان میں کہیں نہ کہیں سے اسیب والی بات پاڑی جاتی تھی، جسے سن کر وہ بھاگ جاتے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ خاندان کی کسی شادی میں عمر بن عبدالعزیز کی نظر جو مہوش پر پڑی تو دل دے بیٹھے۔ شہر سے دوست کی شادی میں گاؤں آئے تھے۔ نواب شاہ کی دوشیزہ کی نیلی آنکھوں کے اسیر ہو کے رشتہ بیچا، بات آگے بڑھی۔ مہوش کی ماں تو جیسے تیاری بیٹھی تھی۔ گاؤں کے ماحول میں 27 سال کی لڑکی کا بوجھ 100 من کا ہو جاتا ہے، اوپر سے ماضی کا سیب پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ عمر کیونکہ آزاد خیال شہری ماحول کا لڑکا تھا، اس نے سیب اور جنوں ناگوں کی کہانیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مہوش کو شریک سفر بنا کر ہی دم لیا۔ سہاگ رات اپنی دلہن کے ہاتھوں کو تھام کر انگوٹھی پہناتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے آس پاس بہت سے ناگ سرسرا رہے ہوں۔ سر جھٹک کر اس نے اسے ساتھ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ مہوش اتنی خوبصورت اور نازک حسین تھی کہ عمر تو شوہر سے زیادہ اس کا عاشق ہی بن گیا۔ شادی کے بعد وہ لوگ ہنی مون منانے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہر بار جب وہ اپنی شریک حیات کے لمس کو محسوس کرتا تو اسے ایسا لگتا آس پاس بہت سے ناگ پھنکار رہے ہوں، سر سرا رہے ہوں یا کنڈلی مارے بیٹھے اس سے گھور رہے ہوں، مگر آج تک کبھی اسے کسی سانپ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے اس خیال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا جس سے محبت ہو جائے بلکہ عشق ہو جائے اور وہ بنا کسی مسئلے کے شریک سفر بھی بن جائے تو زندگی کا سفر حسین ہی نہیں بلکہ حسین تر ہو جاتا ہے۔ شاعرہ زندگی پر ساتھ ساتھ چلتے 1 سال گزر گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عمر کی مہوش کے لیے دیوانگی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود اسے ایسا لگتا جیسے ابھی ان کا ہنی مون پیریڈ ہی چل رہا ہے۔ کالے ریشمی سلکی گنے اور لمبے بال جب لہرا کر مہوش کی کمر پر پھسلتے تو عمر کو ایسا لگتا جیسے کوئی ناگ کنڈلی مار کر بیٹھا ہے اور لہرا کر چل رہا ہے۔ مہوش کے ریشمی بالوں سے اٹھتی مدہوش کر دینے والی خوشبو عمر کو دیوانہ کر دیتی۔ جب وہ مہوش کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کا ہر بال ایک بل کھاتا باریک سانپ ہے جو بل کھا کر کمر سے نیچے لٹک رہا ہو۔ بالوں سے نکلتی خوشبو ایسی مسحور کن ہوتی جو مہوش کے حسن کو دوبالا کر دیتی اور عمر اس کے سحر میں کھو سا جاتا۔ اس دن تو عمر سچ مچ سمجھو دیوانہ ہی ہو گیا جب ڈاکٹر نے اسے وہ خبر سنائی جس کو سننے کے لیے ہر شادی شدہ جوڑا بے چین ہوتا ہے، یعنی باپ کے عہدے پر فائز ہونے کی نوید۔ ہاتھوں کا چھالا تو اس نے مہوش کو پہلے ہی بنا رکھا تھا، اب تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے زمین پر قدم نہ رکھنے دے۔ ویسے اس حالت میں کئی لڑکیوں پر روح بڑھ جاتا ہے تو کہیں بالکل بے رونق نظر آتی ہیں۔ مہوش تو پہلے ہی خوبصورت اور حسین تھی، اب جو ممتا کا روپ چڑھا تو حسن 2 آتشا ہو گیا۔ نیلی جیل سی گہری آنکھیں مزید حسین ہوتی چلی گئی اور عمر شوہر سے عاشق اور عاشق سے مجنوں بنتا چلا گیا۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کا وقت قریب آتا جا رہا تھا عمر کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ساس کبرا بیگم کہتی بیٹا ہر شادی شدہ جوڑے پر یہ وقت آتا ہے، تم تو کچھ زیادہ ہی دیوانے ہوتے جا رہے ہو۔ زندگی بہت پرسکون تھی، سب لوگ 8 سال پرانے واقعے کو یکسر بلا بیٹھے تھے۔ ایک رات پچھلے پہر مہوش بے چین ہوئی تو عمر اسے شہر کے بہترین ہسپتال لے گیا جہاں وہ ریگولر چیک اپ کروانے جاتے تھے۔ سب کچھ نارمل تھا، نرسیں اسے لے کے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئی۔ عمر اکیلا باہر کھڑا رہ گیا، بس 30 منٹ لگے جب عمر کی دنیا لٹ گئی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر بتایا کہ اچانک بی پی شوٹ کر گیا اور ہم نہ دنیا میں آنے والی نئی جان کو بچا سکے نہ ہی اس کی ماں کو۔ ویری سوری۔
عمر کے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ابھی تو وہ مسکراتے ہوئے اندر گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے اپنا سر دیوار پر دے مارا۔ لہو اس کے ماتھے سے ہوتا ہوا آنکھوں میں داخل ہو گیا۔ گرم گرم لہو چہرے پر ایسے بہہ رہا تھا جیسے لہراتے ہوئے سانپ کو۔ عمر ہوش سے ایسا بیگانہ ہوا کہ اسے آخر کار چند سالوں بعد پاگل خانے میں ایڈمٹ کرانا پڑا، جہاں وہ ہر وقت سانپ سانپ، ناگن اور انتقام جیسے الفاظ چلاتا رہتا۔ وقت نے مرہم لگایا۔ کبرا بیگم نے بیٹے کی شادی کرنے کی ٹھانی۔ بھائی اور باوج آمنہ تو سالوں پہلے 7 سمندر پار جا بسے تھے۔ گھر خالی پڑا تھا۔ انہوں نے سوچا بیٹے کی شادی ہے، گھر کو نئے سرے سے تعمیر کروایا جائے۔ ان کی اماں نے لاکھ منع کیا، دیوار نہ گراؤ، یہاں ناگ دفن ہے، مگر آمنہ کے بیٹے نے ایک بات نہ سنی۔ وقت کی گرد نے تمام گزرے حالات و واقعات کو دھند میں لپیٹ دیا تھا۔ 22 طویل سالوں میں سب بھول گئے تھے کہ دیوار کی جڑ میں دفن ہانڈی میں کبرا کے بھائی کی موت کا پروانہ دفن ہے۔ ان کی باوج نے بھی منع کیا، مگر نند کے بیٹے کو ان فضول باتوں پر کوئی اعتبار نہ تھا۔ بیٹا 3 سال اور رک جاؤ، اماں نے بہت سمجھایا۔ اماں آپ نہ جانے کون سے زمانے کی بات کر رہی ہیں، 22 برسوں میں تو وہ ناگ اور ہانڈی سب مٹی میں مل گئے ہوں گے، مر کھپ گئے ہوں گے۔ اماں بولی نہ بیٹا، وہ ناگی شاہ بہت پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے ناگ دیوتا کو نکال تو دیا مگر مہوش کو موت سے نہ بچا سکے۔ مگر ان کی بزرگ سوچ کی ایک نہ سنی گئی۔ کہا گیا کہ ماموں تو ایک عرصے سے لندن میں مقیم ہے، اور کیا وہ ناگ نواب شاہ کی دیوار سے نکل کر 7 سمندر پار لندن پہنچ جائے گا؟ ہنستے ہوئے اس نے اماں کو سمجھایا۔ کھدائی شروع ہو گئی۔ پرانی عمارت کی جگہ نئی جدید عمارت وجود میں آ گئی۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ اب تو ماموں بانجے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے کہ اطلاع آئی کہ وہ لندن کے ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ لگتا تھا کہ ان کو کسی ناگ نے ڈسا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی یہی کہتی تھی۔ کبرا بیگم تابوت میں موجود بھائی کا نیلا چہرہ دیکھ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کاش کہ وہ اپنے بیٹے کو منع کر دیتی۔ 3 سال اور رک جاؤ، مت ڈھاؤ دیوار کو۔ مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ کبرا بی بی کے دماغ میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے۔ کیا واقعی یہ وہی ناگ تھا جو دیوار کی جڑ میں 22 سال تک دفن رہا تھا؟ کیا یہ وہی ناگ تھا جو 22 سال پہلے ان کی بیٹی پر عاشق ہوا تھا؟ کیا کوئی دفن سانپ 7 سمندر کا سفر طے کر کے لندن کے ہوٹل میں بائی کو ڈس سکتا ہے؟ کیا واقعی یہ وہی ناگ تھا جس ناگی شاہ نے 22 سال قبل کوری ہانڈیوں میں بند کیا تھا؟ کیا موت کا پروانہ ناگ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔